बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने ज़िक्र किया था हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के आखिरी और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के इब्तिदाई अहवाल से मुताल्लिक़, और आज हम तज़किरा करेंगे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की तालीमात के बुनियादी नुकात क्या थे, अहले मदियन किस बुत की पूजा करते और कौन कौन से गुनाहों में मुलव्वस थे, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने किन अल्फाज में अपनी कौम को तबलीग की और उनका रद्द अमल क्या था, अहले मदियन को किस नौइयत के अज़ाब में मुब्तला किया गया, मदियन से मक्का की तरफ हिजरत का पस मंज़र और पेशनामा क्या था, असहाबे एका को तबलीग और नाफरमानी के बाद अज़ाब के अहवाल क्या थे, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का सफ़र आखिरत कैसा था और उनका मज़ार मुबारक कहाँ है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कब और कहाँ पैदा हुए, फ़िरौन की हकीकत व तारीख़ क्या है और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कौन से फ़िरौन की हुकूमत थी, मूसा के मद्दे मुकाबिल फ़िरौन का अंजाम क्या और क्यों हुआ, जदीद तहकीकात इस हवाले से क्या कहती हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का शजरा नसब और हुलिया और उनके औसाफ क्या है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इस्म मुबारक कुरान मजीद में कितनी मरतबा आया है और आपकी वजह तस्मिया क्या है। नाज़रीन किराम, दुनिया में जितने भी अंबिया किराम मबूस फरमाए गए उनकी दावत का मुश्तरका मकसद हुकूक की बतरीक़ एहसन अदाई की तालीम आम करना था। हुकूक दो किस्म के हैं, एक हुकूकुल्लाह यानी अल्लाह की इबादत और उसकी हिदायत पर अमल, और दूसरा हुकूकुल इबाद जिसका ताल्लुक़ इंसानों से है। दुनिया में कौम लूत के बाद कौम शुएब वो कौम थी जो दोनों हुकूक पामाल कर रही थी। एक तरफ वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान न लाकर हुकूकुल्लाह की खिलाफ वर्जी कर रही थी, तो दूसरी तरफ नाप तोल में कमी, लूट मार, रहज़नी, डराना धमकाना, ज़मीन पर फसाद जैसे घिनौने जराइम की मुर्तकिब होकर हुकूकुल इबाद की धज्जियाँ उड़ा रही थी। कुरान मजीद में कौम शुएब के 3 तरह के अयूब का तज़किरा मिलता है। पहला तो ये कि वो लोग कुफ्र व शिरक में मुब्तला थे और दरख्तों की पूजा करते थे, व्यापार में बेईमानी और नाप तोल में कमी करते थे, और तीसरा रास्तों में बैठकर लूट मार करते और लोगों के अम्वाल छीनते थे। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी अपनी किताब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिल्द सोम में लिखते हैं कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था। अगरचे नेमतों की फरावानी को अपनी मेहनत का समर और आबाओ अजदाद की विरासत समझते थे, लेकिन मालो ज़र छिन जाने के खौफ से परेशान भी रहते थे। जब उनके ऊपर हिर्स व हवस का गलबा हो गया तो उन्होंने मालो दौलत जमा करना शुरू कर दिया और पूरी कौम दौलत परस्ती में मुब्तला हो गई। दौलत परस्ती बहुत बड़ा गुनाह है। जितनी कौमें तबाह हुई हैं अक्सर दौलत परस्ती की वजह से हलाक हुई हैं। वो अजीमुल जुस्सा बुत बाल जिसका नाम था, पत्थर से तराश कर उस पर गुलपाशी करते, इत्र छिड़कते, ऊँट की भेंट देते, यहाँ तक कि सोने चांदी और बेशकीमत जेवरात से मुज़य्यन पत्थर की मूर्ति के सामने औलाद अपनी कुर्बान कर देते थे। बाद में यही बुत हबल के नाम से अरब के तूल अर्ज़ में पूजा जाने लगा। अल्लामा नजमुद्दीन गज़ी ने अहले मदियन के जिन गुनाहों और जराइम की फ़हरिस्त तहरीर की है उनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का इनकार करना, बुतों की पूजा करना, नेमतों की नाशुक्री करना, नाप तोल में कमी करना, लोगों को उनकी चीज़ें कम करके देना, क़त्ल व गारतगरी और दीगर गुनाहों के ज़रिए ज़मीन में फ़साद करना, लोगों का माल लूट लेना, लोगों को अज़ियत देने के लिए रास्तों में बैठना और जिस चीज़ को देखना उनके लिए हलाल नहीं उसे भी देखना, गरीबों पर जुल्म करना, दिरहम व दीनार बनाकर उन्हें किसी सही गर्ज़ के बग़ैर तोड़ फोड़ देना, मुसलमानों का मजाक उड़ाना, नमाज पढ़ने वालों और अहले इल्म पर तंज़ करना, उन्हें जबरी अहकाम देना, उन पर अपनी बड़ाई जताना और उन्हें
حقیر جاننا تھا، بیماری اور غربت کی وجہ سے آر دلانا، لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام سے دور کرنے کی کوشش کرنا تھا۔ گناہوں کی تاریکی میں پھنسے ہوئے اہل مدین کو راہ نجات دکھانے اور ان کی اعمال و کردار کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز فرما کر ان کی طرف بھیجا۔ سورہ آراف میں ارشاد ربانی ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کو بھیجا ان کا بھائی شعیب۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے ہوئے قوم کو خدائے واحد کی طرف بلایا اور دین حنیف کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تلقین فرمائی، اخلاقی برائیوں کی نشاندہی کی، شرک اور بدعمالیوں کو ترک کرنے کی تلقین فرمائی۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اور ناپ اور تول کو نہ گھٹاؤ، میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں اور تم پر ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اور اے میری قوم، انصاف سے ناپ اور تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ تجارتی اور پیشہ ورانہ بددیانتی اس قوم کی وجہ شہرت تھی۔ ناپ تول میں کمی اور گھٹیا مال کو اچھا کہہ کر زیادہ داموں فروخت کرنا، دھوکہ اور فریب سے حلال کو حرام کرنا ان لوگوں کا وتیرہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی پند و نصائح پر عمل کرنا لوگوں کے نزدیک اضافی نفع سے محروم ہو جانا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی کہ اپنے کاروبار کو حرام کی آلائش سے پاک رکھو، حلال روزی کماؤ۔ آپ نے اپنی قوم کو بتایا کہ مال و دولت کی ہوس آدمی کی صلاحیتوں کو دیمک بن کر چاٹ جاتی ہے، اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے اور آدمی ہر طریقے سے دولت جمع کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے نافرمان قوموں کی تباہی سے سبق سیکھنے کی تلقین بھی فرمائی اور تنبیہ کی کہ حق بات کو جھٹلانے سے بربادی ان کا مقدر بن جائے گی۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اور اے میری قوم، کہیں میری ضد سے ایسا جرم نہ کر بیٹھنا جن سے وہی مصیبت نہ آ پڑے جیسی کہ قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر پڑی تھی، اور لوط کی قوم بھی تم سے دور نہیں، اور اپنے اللہ سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب مہربان محبت والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے صفحہ ہستی سے مٹ جانے والی اقوام کے قصے بیان کر کے ان کے نیست و نابود ہو جانے کی وجوہات بیان کی، مگر قوم پر ذرہ اثر نہیں ہوا۔ فرما برداری اور تابع داری کرنے والے افراد کی تعداد جھٹلانے اور رد کرنے والوں کے مقابلے میں ناقابل تذکرہ تھی۔ ان کی قوم کہتی، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں؟ واہ، تم تو بڑے عقل مند نیک چلن ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، مجھے بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب عز و جل کی طرف سے روشن دلیل یعنی علم، ہدایت، دین اور نبوت سے سرفراز کیا گیا ہوں اور اللہ رب العزت نے مجھے اپنے پاس سے بہت زیادہ حلال مال عطا فرمایا ہے، تو پھر کیا میرے لیے یہ جائز ہے کہ میں اس کی وحی میں خیانت کروں اور اس کا پیغام تم لوگوں تک نہ پہنچاؤں؟ یہ میرے لیے کس طرح روا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اتنی کثیر نعمتیں عطا فرمائے اور میں اس کے حکم کی خلاف ورزی کروں؟ قوم کے با اثر افراد حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جانے والے لوگوں کو روکتے اور انہیں ڈراتے، دھمکاتے اور اذیتیں پہنچاتے تھے۔ یہ لوگ مدین کے راستوں پر بیٹھ کر ہر راہگیر سے کہنے لگے کہ مدین شہر میں ایک جادوگر ہے، تم اس کے قریب بھی مت پھٹکنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے بعض لوگ ڈاکے ڈال کر مسافروں کو لوٹتے بھی تھے۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، اس حرکت سے منع کیا، انہیں انعامات الہی یاد دلائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اور راستوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرو، اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو
فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے مسلسل واعظ و نصیحت سے متاثر ہو کر کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ نے انکار کر دیا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم میری رسالت میں اختلاف کر کے دو گروہ بن گئے ہو کہ ایک مومن ہے اور دوسرا منکر ہے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ عز و جل ہمارے درمیان فیصلہ کر دے کہ مومنوں کو نجات ملے اور منکرین کو عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا جائے۔ بے شک اللہ رب العزت سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے، کیونکہ وہی حاکم حقیقی ہے۔ اس کے حکم میں نہ غلطی کا احتمال ہے، نہ اس کے حکم کی کہیں اپیل ہے۔ قوم کے متکبر سردار حضرت شعیب علیہ السلام کی تنبیہ و نصیحت سن کر کہنے لگے، اے شعیب، ہم ضرور تمہیں اور تمہارے مومن ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، اگر اس سے بچنا ہے تو ہمارے دین میں آ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، ہم تو تمہارے دین سے بیزار ہیں، کیا اس بیزاری کے باوجود تمہارے دین میں آ جائیں؟ سرداروں نے کہا، ہاں پھر بھی تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس باطل دین سے ہمیں بچایا ہوا ہے اور اس کی قباحت و فساد کا علم دے کر مجھے شروع ہی سے کفر سے دور رکھا اور میرے ساتھیوں کو کفر سے نکال کر ایمان کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو اس کے بعد بھی اگر ہم تمہارے دین میں آئیں تو پھر یقیناً ہمارا شمار اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھنے والوں میں ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی دین میں مضبوطی دیکھ کر سرداران قوم کو یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں دوسرے لوگ بھی ان پر ایمان نہ لے آئیں۔ چنانچہ انہوں نے قوم کو معاشی بدحالی سے ڈراتے ہوئے کہا، اگر تم نے حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لا کر ان کے دین کی پیروی کی اور اپنا آبائی دین و مذہب یعنی کم تولنا، کم ناپنا وغیرہ چھوڑ دیا تو تم یقینی طور پر نقصان اٹھاؤ گے، کیونکہ اس طرح تم ہدایت کے بدلے گمراہی اختیار کر بیٹھو گے اور تمہیں تجارتی لین دین میں پورا تولنا اور ناپنا پڑے گا، جس کی بنا پر کم ناپنے تولنے کے فوائد سے محروم ہو جاؤ گے۔ جب قوم کے سرداروں نے آپ پر تنقید کرنا اور لوگوں کو آپ کے خلاف برانگیختہ کرنا کم نہ کیا تو آپ نے فرمایا، اے میری قوم، بھلا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھی روزی دی ہو تو میں کیوں نہ تمہیں سمجھاؤں، اور میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے میں تمہیں منع کرتا ہوں خود اس کے خلاف کرنے لگوں۔ میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں، جتنی مجھ سے ہو سکے، اور میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اس پر قوم نے جواب دیا کہ آپ کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی اور ہمارے مقابلے میں تم بذات خود ایک کمزور آدمی ہو کہ اپنے دفاع کی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر آپ کا قبیلہ ہمارے دین سے ہونے کی وجہ سے ہم میں عزت دار نہ ہوتا تو ہم پھر پتھر مار مار کر آپ کو قتل کر دیتے اور تم ہمارے نزدیک کوئی آدمی نہیں ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اے میری قوم، کیا تم پر میرے قبیلے کا دباؤ اللہ رب العزت سے زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے تو تم میرے قتل سے باز نہ رہے، جبکہ میرے قبیلے کی وجہ سے باز رہے، اور تم نے اللہ عز و جل کے نبی کا تو احترام نہ کیا جبکہ قبیلے کا احترام کیا۔ تم نے اللہ عز و جل کے حکم کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ قوم کے متکبر سرداروں کی جارحانہ گفتگو کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لہٰذا انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ در حقیقت ان الفاظ کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے جو کفار تھے ان کی ہلاکت کی دعا کی تھی، جسے اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا اور ان پر عذاب طاری کر دیا۔ قوم شعیب 3 طرح کے عیوب میں مبتلا تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے 3 طرح کے ہی عذاب سے نیست و نابود کیا۔ قرآن مجید میں 3 طرح کے عذاب کا تذکرہ ہے جو قوم شعیب پر آیا: زمینی بھونچال یا زلزلہ، چنگھاڑ
اور آگ کے بادل۔ سورۃ الاعراف میں ارشاد ربانی ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، انہوں نے ان کو یعنی شعیب کو جھوٹا سمجھا، سو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورہ ہود میں چنگھاڑ کے ذریعے عذاب کا ذکر آیا ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنے نبی کا مذاق اور تمسخر اڑایا کرتے تھے، پھپتیاں کسا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کے ذریعے اس قوم پر ایک چیخ لگوائی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورۃ الشعراء میں بادل کے عذاب کا تذکرہ ہے جو ان کی اپنی خواہش کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم ان میں سے ہو جن پر جادو کر دیا جاتا ہے اور تم تو صرف ہماری طرح کے آدمی، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو، اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ۔ ارشاد ربانی ہے فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الذُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، انہوں نے جھٹلایا تھا تو انہیں بادل والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا، اور ان کی قوم پر 3 طرح کے عذاب آئے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان پر پہلے تو سخت گرمی مسلط فرمائی اور 7 دن تک مسلسل ان پر ہوا کو بند رکھا، جس کی وجہ سے پانی اور سایہ بھی ان کی گرمی کم نہ کر سکا، اور نہ ہی درختوں کے جھنڈ جو تھے وہ کام آئے۔ چنانچہ اس مصیبت سے گھبرا کر بستی سے جنگل کی طرف بھاگے، وہاں ان پر بادلوں نے سایہ کر لیا۔ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس کے سائے تلے جمع ہو گئے اور سکون کا سانس لیا ہی تھا، لیکن پھر چند لمحوں بعد ہی آسمان سے آگ کے شعلے برسنے شروع ہو گئے، زمین زلزلے سے لرزنے لگی، اور پھر آسمان سے ایک سخت چنگھاڑ آئی تو اس نے ان کی روحوں کو نکال دیا، کلیجے پھٹ گئے اور جسموں کو تباہ و برباد کر دیا، اور سب اوندھے گرے پڑے رہ گئے۔ تفسیر طبری میں ہے کہ ابر جو بطور سائبان کے تھا ان کے جمع ہوتے ہی ہٹ گیا اور سورج سے ان پر آگ برسی جس نے ان سب کا بھرتا بنا دیا۔ محمد بن قاب قرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل مدین پر 3 عذاب آئے۔ شہروں میں زلزلہ آیا جس سے خائف ہو کر حدود شہر سے باہر آ گئے، باہر جمع ہوتے ہی گھبراہٹ، پریشانی اور بے کلی شروع ہو گئی تو وہاں سے بھگدڑ مچی، لیکن شہر میں جانے سے ڈرے۔ وہیں دیکھا کہ ایک ابر کا ٹکڑا ایک جگہ ہے، ایک اس کے نیچے گیا اور اس کی ٹھنڈک محسوس کر کے سب کو آواز دی کہ یہاں آ جاؤ، یہاں جیسی ٹھنڈک اور تسکین کہیں نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی سب اس کے نیچے جمع ہو گئے کہ اچانک ایک چیخ کی آواز آئی اور جس سے کلیجے پھٹ گئے اور سب کے سب مر گئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سخت گرج، کڑک اور گرمی شروع ہوئی جس سے سانس گھٹنے لگے اور بے چینی حد کو پہنچ گئی۔ گھبرا کر شہر چھوڑ کر میدان میں جمع ہوئے۔ یہاں بادل آیا جس کے نیچے ٹھنڈک اور راحت حاصل کرنے کے لیے سب جمع ہوئے، وہیں آگ برسی، جل بن گئے۔ یہ تھا سائبان والے بڑے بھاری دن کا عذاب جس نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ قوم کی ہلاکت کے بعد جب آپ علیہ السلام ان کی بے جان لاشوں پر گزرے تو ان سے فرمایا اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر کا خواہی کی، لیکن تم کسی طرح ایمان نہ لائے، اور جب تم خود ہی کفر پر قائم رہ کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنے پر تل گئے تو میں کافروں کی ہلاکت پر کیوں غم کروں۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں آیا ہے کہ تو شعیب نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی،
تو کافر قوم پر میں کیسے غم کروں۔ معارف القرآن میں ہے کہ قوم پر عذاب آتا دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی یہاں سے چل دیے۔ جمہور مفسرین نے فرمایا ہے کہ آپ مکہ معظمہ آ گئے اور آخر تک یہیں قیام رہا۔ قوم کی انتہائی سرکشی اور نافرمانی سے مایوس ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام نے بد دعا تو کر دی، مگر جب قوم پر عذاب آیا تو پیغمبرانہ شفقت و رحمت کے سبب دل دکھا، تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں نے تو تم کو تمہارے رب کے احکام پہنچا دیے تھے اور تمہاری خیر خواہی میں کوئی دقیقہ فرد گزاشت نہ کیا تھا، مگر میں کافر قوم کا کہاں تک غم کروں۔ جب اہل مدین پر عذاب نازل ہوا تو اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنے فضل و رحمت سے محفوظ رکھا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والوں پر جب مسلسل نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے اللہ عز و جل کا عذاب آیا تو ان کے شاندار محلات جہاں زندگی اپنے تمام تر رونقوں کے ساتھ جلوہ گر تھی، ایسے ویران ہو گئے کہ وہاں ہر سو خاک اڑنے لگی، اور ہلاکت کے بعد ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا یہاں کبھی کوئی آباد ہی نہیں ہوا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ اس خوف کی وجہ سے آپ پر ایمان نہ لاتے تھے کہ اگر انہوں نے ان پر ایمان لا کر ان کی شریعت پر عمل شروع کر دیا تو وہ معاشی بدحالی کی دلدل میں پھنس جائیں گے۔ ان کا یہ خوف درست ثابت نہ ہوا، بلکہ نتیجہ اس کے بالکل برعکس نکلا کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کے نبی پر ایمان لا کر ان کی شریعت کی پیروی کی وہ تو دین و دنیا دونوں میں کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے اللہ رب العزت کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ کی نافرمانی کی، ان کی دنیا تو برباد ہوئی ہی، اس کے ساتھ ساتھ آخرت بھی برباد ہو گئی۔ لہٰذا نقصان تو ان لوگوں نے اٹھایا ہے جو سرکش اور نافرمان تھے، نہ کہ انہوں نے جو تابع اور فرما بردار تھے۔ ناظرین کرام، حضرت شعیب علیہ السلام نے اصحاب ایکا کو جو واعظ و نصیحت فرمائی اسے قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ایکا جنگل والوں نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ اے لوگو، ناپ پورا کرو اور ناپ تول کو گھٹانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اور بالکل درست ترازو سے تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہیں اور پہلی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ قوم نے ان کی آواز پر کان نہ دھرے اور اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے اور کہا اے شعیب، تم تو ان میں سے ہو جن پر جادو ہو گیا ہے، تم تو ہمارے جیسے ایک آدمی ہو، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں، تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا میرا رب تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ جب اصحاب ایکا کسی طرح بھی ایمان نہ لائے اور اپنی بدعمالیوں پر ہی قائم رہنے کو ترجیح دی تو ایک دن ان پر عذاب الہی نازل ہو گیا۔ تفسیر ساوی میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا، جس سے پوری آبادی میں شدید گرمی اور حرارت اور تپش پھیل گئی، اور شہر والوں کا دم گھٹنے لگا اور بدن جھلسنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ لوگ اپنے گھروں میں داخل ہوئے اور اپنے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگے، لیکن پانی اور سائے کے باوجود انہیں کوئی چین، کوئی سکون، کوئی راحت نہ ملی۔ پھر اللہ رب العزت نے بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا جو شامیانے کی طرح پوری بستی پر چھا گیا، اور اس کے اندر ٹھنڈک اور فرحت بخش ہوا تھی۔ یہ دیکھ کر سب لوگ گھروں سے نکل کر اس بادل کے شامیانے میں آ گئے۔ جب تمام لوگ اس کے نیچے آ گئے تو اچانک زلزلہ آیا، اور اس
بادل سے آگ برسنے لگی جس میں سب کے سب ٹڈیوں کی طرح تڑپ تڑپ کر جل کر مر گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے طویل عمر پائی۔ روایات کے مطابق انتقال کے وقت آپ کی عمر مبارک 400 برس تھی۔ اردن کے شہر السلط کے قریب وادی شعیب میں آپ سے منسوب ایک مزار ہے جس پر حکومت نے شاندار مقبرہ اور اس سے متصل مسجد بھی تعمیر کروائی ہے۔ روایت یہ بھی ہے کہ اپنی قوم کی تباہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام حضر الموت کے مشہور شہر شیون چلے گئے تھے۔ اس کے مغربی جانب شبام نامی مقام پر آپ نے انتقال فرمایا اور وہیں آپ کی قبر مبارک ہے۔ اگر کوئی مسافر وادی ابن علی کی راہ ہوتا ہوا شمال کی جانب چلے تو وادی کے بعد وہ جگہ آتی ہے جہاں پر قبر مبارک ہے۔ یہاں مطلق کوئی آبادی نہیں ہے اور جو شخص بھی یہاں آتا ہے صرف زیارت کی غرض سے آتا ہے۔ تاہم تفسیر ابن کثیر میں وہب بن منبع سے مروی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے مکہ مکرمہ میں وفات پائی اور آپ کی قبر مبارک کعبہ شریف کے غربی جانب ہے۔ ناظرین کرام، اب تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے انتہائی برگزیدہ پیغمبر اور اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول ہے۔ اللہ رب العزت سے بلا واسطہ ہم کلام ہونے کی سعادت پانے کے سبب کلیم اللہ کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام صفی اللہ یعنی اللہ رب العزت کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ آپ صابر، شاکر، حیادار، اپنے زمانے کے افضل الخلائق، چنیدہ، جلیل القدر رسول ہیں جو بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے۔ اللہ رب العزت نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل فرمائے، پھر آپ علیہ السلام کو تورات عطا کی۔ ارشاد ربانی ہے، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تاکہ نیک آدمی پر احسان پورا ہو اور ہر شے کی تفصیل ہو اور ہدایت و رحمت ہو کہ کہیں وہ اپنے رب سے ملنے پر ایمان لائیں۔ آپ علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً 250 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کا زمانہ تقریباً 1520 قبل مسیح کا ہے۔ آپ اس وقت تشریف لائے جب مصر پر فرعون بادشاہ مرنفتاح ثانی کی حکومت تھی۔ بعض نے اس کا نام منفتاح بھی لکھا ہے اور وہ اپنے والد رمسیس کے بڑھاپے کی وجہ سے عملاً حکمران بنا ہوا تھا۔ خدائی کا دعوے دار یہ بادشاہ بڑا ظالم و جابر تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں رہائش پذیر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کے لیے ایک قطع زمین اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی جو مصر میں خوب پھلی پھولی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے جنہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے حواری ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے اور ان سے گھٹیا کام کرایا کرتے۔ ناظرین کرام، فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں ہے، کسی پرٹیکولر شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ مصر کے بادشاہوں کا در حقیقت لقب تھا۔ جس طرح چین کے بادشاہوں کو خاقان کہا جاتا ہے، روس کے بادشاہ کو زار، روم کے بادشاہ کو قیصر اور ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے ہیں، اسی طرح مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تاریخی حقائق کے مطابق 31 فرعونہ خاندانوں نے مصر پر یکے بعد دیگرے حکومت کی۔ سب سے آخری خاندان نے 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے ہاتھوں شکست کھائی تھی۔ رمسیس ثانی یا رامسیس دوم قدیم مصر کے 19ویں شاہی خاندان کا تیسرا فرعون تھا۔ اس نے ایتھوپیا اور شام کو دوبارہ فتح کیا۔ شام کی تسخیر کے سلسلے میں اسے ہیتون سے ہولناک جنگیں لڑنا پڑیں۔ اس نے اپنے دور حکومت میں کئی شاندار عمارتیں بنوائیں جن میں ابو سمبل کے مقام پر ایک عالی شان مندر قابل ذکر ہے۔ نیشنل جیوگرافک کی ایک رپورٹ کے مطابق انجیل میں بتایا گیا کہ بنی اسرائیل اور پتھوم سے
رامسیس نامی شہر بیگار میں تعمیر کرائے گئے تھے۔ بنی اسرائیل کا پہلا حوالہ رامسیس دوم کے بعد فرعون بننے والے منفتاح کے عہد کی نقشین لوح میں ملتا ہے، اور یہ یادگاری لوح 1207 قبل مسیح کی ہے۔ اس سے اندیہ ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کی روانگی منفتاح کے عہد سے پہلے ہوئی تھی، ممکنہ طور پر 1280 سے 1220 قبل مسیح کے دوران۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں دو فرعونوں کا ذکر آتا ہے، ایک وہ جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، دوسرا وہ جس کے پاس آپ اسلام کی دعوت اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ لے کر پہنچے، اور وہ بالآخر بحیرہ احمر میں غرق ہوا۔ موجودہ زمانے کے محققین کا عام میلان اس طرف ہے کہ پہلا فرعون رامسیس دوم تھا، جس کا زمانہ حکومت کا 1292 قبل مسیح سے 1225 قبل مسیح تک رہا، اور دوسرا فرعون منفتح یا منفتاح تھا جو اپنے باپ رامسیس دوم کی زندگی ہی میں شریک حکومت ہو چکا تھا اور اس کے مرنے کے بعد سلطنت کا مالک بھی ہوا۔ ناظرین کرام، رامسیس دوم کا تعلق مصر کے 19ویں حکمران خاندان سے تھا۔ یہ شاہ کا بیٹا تھا۔ اس سیتی نے 67 سال حکومت کی، اس کی عمر 110 برس تھی، اور وہ بیمار ہو کر فطری موت مرا تھا۔ اس کا جسم نہایت لاغر تھا، جبکہ منفتاح کی لاش جو بحر قلزم میں غرق ہوا صحت مند تھی، اسے کوئی بیماری نہیں تھی۔ رامسیس دوم کی حنوط شدہ لاش 19ویں صدی کے اواخر میں باب الملوک کی وادی کی کھدائی کے دوران برآمد ہوئی۔ یہ لاش ایک چوبی تابوت میں رکھی ہوئی تھی، اس پر 3 کتبے کنداں تھے۔ اس پر بعض ماہرین آثار قدیمہ کو شک تھا کہ یہ کس کی لاش ہے۔ اس شک کو دور کرنے کے لیے اوپر میں پرور لپٹے ہوئے کپڑے کو ہٹایا اور لاش کے سینے پر روشنائی سے لکھا ہوا کتبہ دیکھا، جس نے سارے شکوک دور کر دیے کہ یہ رامسیس دوم کی ہی لاش ہے۔ یہ لاش اب قاہرہ کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبارک تذکرہ اور ساتھ ساتھ جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا ان فرعین کا تذکرہ۔ ڈاکٹر مورس بوکائے کی تحقیق کے مطابق بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے والے حکمران کا نام رامسیس دوم تھا۔ بائبل کے بیان کے مطابق اس نے بنی اسرائیل سے بیگار کے طور پر کئی شہر تعمیر کروائے تھے، جن میں سے ایک کا نام رامسیس رکھا گیا تھا۔ جدید تحقیقات کے مطابق یہ تیونس اور قطر کے اس علاقے میں واقع تھا جو دریائے نیل کے مشرقی ڈیلٹا میں واقع ہے۔ رامسیس کی وفات کے بعد اس کا جانشین منفتاح مقرر ہوا۔ اسی کے دور حکمرانی میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت مصر چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لیے دریائے نیل پار کر رہے تھے، یہ بھی اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں اتر پڑا تھا، مگر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروانے کے بعد دریا کے پانی کو چلا دیا تھا اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت ڈبو کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس سارے واقعے کو اللہ رب العزت نے اس انداز میں بیان فرمایا کہ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا، اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بن جائے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے پیشن گوئی فرمائی کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ باعث عبرت ہو۔ اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے کی لاش کو دیکھ کر آنے والی نسلیں سبق حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ کا فرمان سچ ثابت ہوا اور اس کا ممی شدہ جسم
1898 میں دریائے نیل کے قریب تبسیہ کے مقام پر شاہوں کی وادی سے اوریت نے دریافت کیا تھا، جہاں سے اس کو قاہرہ منتقل کر دیا گیا۔ ایلٹ سمتھ نے 8 جولائی 1907 کو اس کے جسم سے غلافوں کو اتارا تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی پائی گئی تھی، جو کھاری پانی میں اس کی غرقابی کی ایک کھلی علامت تھی۔ اس نے اس عمل کا تفصیلی تذکرہ 1912 میں شائع ہونے والی اپنی کتاب شاہی ممیہ میں کیا ہے۔ اس وقت یہ ممی محفوظ رکھنے کے لیے تسلی بخش حالت میں تھی، حالانکہ اس کے کئی حصے شکستہ ہو چکے تھے۔ اس وقت سے ممی قاہرہ کے عجائب گھر میں سیاحوں کے لیے سجی ہوئی ہے۔ اس کا سر اور گردن کھلے ہوئے ہیں اور باقی جسم کو ایک کپڑے میں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ محمد احمد عدوی دعوت الرسول الی اللہ میں لکھتے ہیں کہ اس لاش کی ناک کے سامنے کا حصہ غائب ہے، جیسے کسی حیوان نے کھا لیا ہو۔ غالباً سمندری مچھلی نے اس پر منہ مارا تھا، پھر اس کی لاش الوہی فیصلے کے مطابق کنارے پر پھینک دی گئی تاکہ دنیا کے لیے عبرت بن سکے۔ جون 1975 عیسوی میں ڈاکٹر مورس بوکائے نے مصری حکمرانوں کی اجازت سے فرعون کے جسم کے ان حصوں کا جائزہ لیا جو اس وقت تک ڈھکے ہوئے تھے اور ان کی تصاویر اتاری۔ پھر ایک اعلیٰ درجے کی شعاعی مصوری کے ذریعے ڈاکٹر ایل ملجی اور رامسز نے ممی کا مطالعہ کیا اور ڈاکٹر مصطفیٰ منیالوی نے صدری جدار کے ایک رخنہ سے سینے کے اندرونی حصوں کا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ جوف شکم پر تحقیقات کی گئیں۔ یہ اندرونی جائزے کی پہلی مثال تھی جو کسی ممی کے سلسلے میں ہوا تھا۔ اس ترکیب سے جسم کے بعض اندرونی حصوں کی اہم تفصیلات معلوم ہوئیں اور ان کی تصاویر بھی اتاری گئیں۔ ان تحقیقات سے حاصل ہونے والے نتائج نے ان مفروضوں کو تقویت بخشی جو فرعون کی لاش کے محفوظ رہنے کے متعلق قائم کیے گئے تھے۔ ان تحقیقات کے نتائج کے مطابق فرعون کی لاش زیادہ عرصہ پانی میں نہیں رہی تھی۔ اگر فرعون کی لاش کچھ اور مدت تک پانی میں ڈوبی رہتی تو اس کی حالت خراب ہو سکتی تھی، حتیٰ کہ اگر پانی کے باہر بھی غیر حنوط شدہ حالت میں ایک لمبے عرصے تک پڑی رہتی تو پھر بھی یہ محفوظ نہ رہ پاتی۔ مزید تحقیقات کے لیے ممی کو پیرس لے جایا گیا اور لیگل آئیڈینٹیفیکیشن لیبارٹری کے مینیجر ڈاکٹر ڈوریجون کے مشاہدات کے بعد بتایا کہ اس لاش کی فوری موت کا سبب وہ شدید چوٹ تھی جو اس کی کھوپڑی کے سامنے والے حصے کو پہنچی تھی، کیونکہ اس کی کھوپڑی کے محراب والے حصے میں کافی خلا موجود ہے، اور یہ تمام تحقیقات آسمانی کتابوں میں بیان کردہ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے واقعے کی تصدیق کرتی ہیں، کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ فرعون کو دریا کی موجوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ان نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھنے کا خاص اہتمام کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ہزاروں سال تک زمانے کے اثرات سے محفوظ رہی اور آخر کار اس کو 19ویں صدی میں دریافت کر لیا گیا، اور یہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے سامان عبرت رہے گی۔ اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہ ہم فرعون کی لاش کو سامان عبرت کے لیے محفوظ کر لیں گے، صرف قرآن مجید میں ہی موجود ہے۔ اس سے پہلے کسی دوسری آسمانی کتاب میں اس کا اعلان یوں نہیں کیا گیا تھا۔ صاحب کنز الایمان نے فرعون کی موت کے متعلق ایک دلچسپ بات یوں بیان کی ہے کہ ایک دن جبریل امین فرعون کے پاس ایک استفتاء لائے، جس کا مضمون یہ تھا کہ بادشاہ کا کیا حکم ہے ایسے غلام کے حق میں جس نے ایک شخص کے مال و نعمت پر پرورش پائی ہو، پھر اس کی ناشکری کی، اس کے حق کا منکر ہو گیا اور اپنے آپ مولا ہونے کا مدعی بن گیا۔ فرعون نے یہ جواب لکھا کہ جو غلام اپنے آقا کی نعمتوں کا انکار کرے اور اس کے مقابل آئے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریا میں ڈبو دیا جائے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو جبریل امین نے اس کا وہی فتویٰ اس کے سامنے کر دیا اور اس نے اسے پہچان بھی لیا۔ ناظرین کرام، ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جن کا نسب چند واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران
اور والدہ کا نام مریم تھا۔ آپ علیہ السلام کا رنگ گندمی، بال گھنگریالے، قد لمبا اور جسم مضبوط اور توانا تھا۔ احادیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبارک حلیہ یوں بیان کیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ جاننے کے لیے اپنے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ لو، اور رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان کا جسم دبلا پتلا اور رنگ گندمی تھا۔ وہ سرخ اونٹ پر سوار تھے جس کی ناک میں کھجور کی چھال کی مہار تھی۔ گویا میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں، وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے وادی میں اتر رہے ہیں۔ مسلم شریف میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میری حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ قبیلہ شنوح کے لوگوں کی طرح تھے، دبلا پتلا جسم اور بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوصاف سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیا والے اور اپنا بدن چھپانے کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے۔ ابن قتیبہ نے آپ اور حضرت ہارون کا حلیہ ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسم گداز، گندمی رنگت اور کسی قدر دراز قامت تھے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ شنوح والوں میں سے تھے۔ حضرت ہارون کا قد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی لمبا تھا، ان کے جسم پر گوشت بھی زیادہ تھا، جسم کی رنگت بھی زیادہ صاف تھی، اعضائے بدن بھی قوی اور فربا تھے۔ 3 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے، آپ کی پیشانی پر ایک تل بھی تھا۔ ناظرین کرام، بائبل کے مطابق یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیلی سرزمین جاسان میں آباد تھے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی عمران بن قحات لاوی کے گھر میں پیدائش ہوئی، جو یعقوب علیہ السلام کے گھرانے کے ساتھ مصر میں داخل ہوئے تھے۔ ان کی ماں یوکابت تھی جو قحات کی رشتہ دار تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک بڑی بہن تھی جن کا نام مریم تھا، جو ان سے عمر میں 7 سال بڑی تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی اور عمر میں ان سے 1 سال بڑے تھے۔ حوصلہ مندی، بردباری اور فصاحت و بلاغت جیسے عظیم اوصاف سے آپ مزین تھے۔ بنی اسرائیل آپ علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو بھی شرف نبوت سے سرفراز فرمایا اور فرعون کو دعوت توحید دینے میں انہیں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنایا تھا۔ منیتون کے مطابق موسیٰ کی جائے پیدائش قدیم شہر عین شمس تھا۔ ابن قتیبہ آپ کا سلسلہ نسب یوں بیان کرتے ہیں، موسیٰ بن عمران بن قاہس بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے واقعات قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں بیان فرمائے ہیں، کہیں تفصیل سے اور کہیں اختصار کے ساتھ، جبکہ آپ کا اسم مبارک قرآن مجید میں 128 مرتبہ آیا ہے۔ امام بغوی لکھتے ہیں کہ حضرت آسیہ سے کہا گیا کہ اس کا نام رکھو، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا نام موسیٰ رکھ دیا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو پانی اور درختوں کے درمیان پایا تھا۔ بائبل میں ہے کہ فرعون کی بیٹی نے اس کا نام موسیٰ موشی رکھا، کیونکہ اس نے اس کو پانی سے حاصل کیا تھا۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے جانا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو برائیوں سے روکنے اور عذاب سے بچانے کے لیے کیا اقدامات کیے۔ نافرمانی اور سرکشی کی بنا پر اللہ رب العزت نے کس کس انداز کے عذاب میں مبتلا کیا۔ قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے مومنین کو ساتھ لے کر کس علاقے کو مرکز تبلیغ فرامین خدا عز و جل بنایا۔ اس قوم کی بھی نافرمانی اور سرکشی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے دار فانی سے کس عمر میں کوچ فرمایا، اور آپ کا مزار اقدس کس علاقے میں ہے۔ ناظرین کرام، اور یہ بھی جانا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت بنی اسرائیل کے احوال کیا تھے، فرعونہ مصر کی تاریخ کیا ہے، اور عہد موسیٰ علیہ السلام میں کون سا فرعون اہل مصر پر
مسلط تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش اور شجرہ نسب کیا ہے، آپ کی شباہت و خصائل اور وجہ تسمیہ کے متعلق روایات کیا ہیں۔ آئندہ کے پروگرام میں انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبارک تذکرہ جاری رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو ٹی وی پر۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔